इंसानी हकूक़ का आलमी दिन, इस पे हम बात करेंगे। डिक्लेरेशन जो दे दिया गया, दुनिया भर में रिकग्निशन मिली इस दिन को, और इंसानों के हकूक़ के हवाले से एक करारदाद मंजूर कर दी गई जिसको 1948 में टेंडर किया गया। ऑलमोस्ट 76 साल होने के करीब हैं, बल्कि आज तो कंप्लीट हो गए। इंसानी हकूक़ के हवाले से आलमी बरादरी में दुनिया भर में क्या हो रहा है और मुसलमानों को क्या फ़ौक़ियत हासिल है, इस पे कि हमें तो हज्जतुल विदा के मौके पर ही ये चार्टर मिल गया था और हमें बाकायदा सबक वहाँ से मिल गया था, तो हमें दो तरह से लेवरेज है। अब देखना ये है कि इंसानी हकूक़ के बारे में हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, हम अपनी ज़ात के हवाले से क्या कर रहे हैं, हमें हुकूक क्या हासिल हैं, दीन इस्लाम हमें क्या बताता है, और जो 2030 तक का एक एजेंडा है इंसानी हकूक़ के हवाले से इंटरनेशनली, उस पे क्या काम होने हैं और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, इस पे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। तारुफ करवाता चलूँ, उस्मान खालिद शेखपुरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। अच्छा लगता है इनसे मुलाकात करके, चीज़ें जब बताते हैं तो समझ में आता है कि ये भी काम है जो हमें करने चाहिए। सर, वेरी वार्मली वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। ले सर, आज आपका फोटे है, इस पे आप बात करेंगे और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो सकेगी। इंसानी हकूक़ के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इस्लामी तालीमात जो हैं उसमें इंसान के कौन से ऐसे बुनियादी हकूक़ हैं, पहले यहाँ से वजाहत हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम इंसानी हुकूक और इस्लाम पर बात करते हैं तो ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं, एक है इस्लाम, एक है इंसान और एक है हक़। इस्लाम वाज़ेह है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, एक आफाकी निज़ाम है ज़िंदगी बसर करने का और क़यामत तलक के लिए है। और इंसान भी वाज़ेह है। हक़ कहते हैं हुकूक, जो हक़ की जमा है, तो हक़ कहते हैं असल में उन उमूर के बारे में, वो उमूर जो फ़ितरी तौर पर या क़ानूनी तौर पर या अखलाकी तौर पर किसी शख्स को, किसी फ़र्द को, किसी गिरोह को मिला करते हैं जी। वो वाजिबात हैं जो किसी के लिए लाजिम हो जाएं। क़ानूनी तौर पर ये तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं, क़ानून, फ़ितरत और उसके बाद फिर अखलाक, ये तीन चीज़ें बहुत अहम हैं जी। अब देखिएगा कि इस्लाम ने फ़ितरत में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को हुकूक अनायत फरमा रखे हैं जी। और उसके बाद अखलाक में भी वदीयत हैं। जो शख्स अखलाकी एतबार से आला मेयार पर हो तो वो हुकूक का हामिल है जी। और वो हर कोई हामिल है, लेकिन अखलाकी एतबार से इंसान पहचान पाता है। अच्छा, कानून जो है, जब फ़ितरत आला हो और अखलाक सालिम हो, शानदार हो, तो उस सूरत में फिर कानून मुरतब होते हैं, कोई मुआशरा कानून तश्कील देता है। तो हमारा दावा यह है, जिसको तस्लीम किया कायनात के तारीख़ इंसानी में सबसे बड़े और सबसे पहले जामे इंसानी हुकूक के मंशूर के हवाले से, कि वो सैयद कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनायत किए। उससे पहले इस कदर जामे और इस कदर खूबसूरत और इस कदर बुनियादी हुकूक इंसान को कभी नहीं मिले थे। देखिए, जायज़ा लेना होगा कि इंसान जो है वो फ़र्द अकाई है, एक फ़र्द जो है वो अकाई है किसी भी मुआशरे की। जी। फ़र्द से दो अफराद बनते हैं, एक ख़ानदान बनता है, ख़ानदान मिलकर एक सोसाइटी मुआशरा बनाते हैं, मुआशरे मिलकर एक रियासत बनाते हैं और रियासतें एक अक़वाम का दर्जा इख्तियार करती हैं। तो आप देखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा में और बाकी भी उनकी सारी ज़िंदगी जो हुकूक अनायत किए, किसी एक शख्स के वो वाजिबात जो दूसरों ने देने हैं, जो मुआशरे ने देने हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुतय्यन फरमाए हैं कि उससे पहले कभी ऐसे और उसके बाद भी कभी उस तरह से पेश नहीं किए गए। यह एक बुनियादी फ़र्क है ज़ामी साहब, वो ये है कि
آپ نے 1948 کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے بھی 18ویں صدی عیسوی میں، اس سے پہلے تک تو کوئی یورپ سویا ہوا تھا ان معاملات میں، فرانس نے اور امریکہ نے جب اعلان کیا باقاعدہ حقوق کا، کچھ آزادی کی باتیں ہوئیں، تو اس وقت کے بعد بھی آج تک اگر آپ یورپ کا اور ان بہت سے ممالک کا جائزہ لیں جہاں پہ انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ کاغذ پر تو حقوق ملے ہیں، زمین پر حقوق نہیں ملے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے اسلام کا اور دیگر جو اعلان کرتے ہیں حقوق کا اور دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ میں آپ کی بات کو یہاں پہ سیکنڈ کروں گا کیونکہ کچھ چیزیں یہاں پہ ایڈ کرنا بہت ضروری ہو گئی، جیسے کہ آپ نے نشاندہی کی اور بڑی واضح، بولڈ اور بڑی ہائی لائٹ کرنے والی بات ہے، یہ جتنے بھی ڈیموکریسی کی بات کرنے والے ہیں، انسانی ہیومینٹی کی بات کرنے والے ہیں، ان کے حقوق اور رائٹس کی بات کرنے والے ہیں، جنہوں نے یہ قراردادیں بھی منظور کی ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں ان کے اپنے، جیسے میں اسٹڈی کر رہا تھا رات کو، سارے حقوق ان کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ رنگ و نسل کا امتیاز بھی ہے وہاں پہ، گورے کے حقوق کچھ اور ہیں، کالے کے حقوق کچھ اور ہیں، جبکہ اگر ہم اپنے دین اسلام کے بارے میں بات کریں تو یہ حقوق تو سب کے لیے ہیں، کوئی غیر مذہب بھی ہے یا ہمارے مذہب میں شامل ہے، انسانیت سب سے اہم ہے۔ جب ہم حقوق کی بات کریں تو انسانوں کے حقوق کا سب سے بڑا لمبردار ہمارا دین اسلام نظر آتا ہے۔ پلیز کیری آن۔ سر دیکھیں، بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی اور دن مناتے ہیں اس کا عالمی سطح پر، اور اس وقت فلسطین کی حالت کیا ہے؟ ایگزیکٹلی اور کس نے کی ہے؟ اس وقت کشمیر میں کیا ہوا ہے؟ اس وقت دنیا کے یہ جو برما میں ہوا یہ کیا تھا؟ اور جو عراق برباد ہوا، جو افغانستان تباہ ہوا، یہ کیا تھا؟ انسان نہیں بستے تھے یہاں؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ان کے حقوق نہیں تھے؟ ان کی اس جلد کے اندر لال رنگ کا خون نہیں تھا؟ تو یہ کہنا کہ فلاں ملک کے فلاں لوگ سپیریئر ہیں، ان کے ہی حقوق ہیں اور بقیہ لوگوں کے حق نہیں ہیں، تو یہ بہرحال ایک منافقت ہے، ایک ہپوکریسی ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کے اس سوال کے ضمن میں اختتامی طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بنیادی حقوق جو خیر کہے تو جاتے ہیں، تسلیم کرنا یا منوانا یا زمین پر دیے جانا بہت بات کی بات ہے۔ جو بین الاقوام نے کہے ہیں کہ یہ حقوق ہوتے ہیں کسی انسان کے، اور اسلام نے بھی انہیں انڈورس کیا، بلکہ اسلام نے انیشیٹ کیا تھا، ان کو آغاز کیا تھا، ان میں سب سے پہلے ایک انسان کا زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے، سب سے پہلا حق۔ یہ تمام جتنے بھی آپ منشور پڑھیں گے بڑے مرتب کیے گئے، ہر پلیٹ فارم نے تشکیل دی ہے، ہر ملک نے پھر ریاست نے اپنے بنائے، اس میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اب یہ ایک انورٹڈ کومے میں اس وقت کہتے ہوئے تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ ان بچوں اور ان ماؤں کو جب یہ پیغام ملے گا کہ مسلمان بھی حقوق کے نام پر اس تحریک کا حصہ ہیں، تو تکلیف تو انہیں بھی ہوگی کہ ہم تو یہاں پر اپنی زندگی کے لالوں کا شکار ہیں، لالے پڑے ہوئے ہمیں زندگی کے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ منا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جو ان کا اور ہمارا مشترکہ ایک کانسیپٹ ہے، اس میں سب سے پہلے سر زندگی کا حق ہے، اور نمبر 2 ہر انسان کو آزادی کا حق ہے، اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اس کی فکر کی آزادی ہے، اس کے اظہار کی آزادی ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر یہ مشترکات ہیں جو اسلام کے اور بین الاقوام کے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر عدل ملنا ہر ایک کا حق ہے، انصاف ملنا ہر ایک کا حق ہے۔ چوتھے نمبر پر تعلیم ملنا ہر ایک کا حق ہے، صحت ملنا ہر ایک کا حق ہے، تحفظ ملنا مال کو اور عزت کو ہر ایک کا حق ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بڑے حقوق ہیں جو تسلیم کیے گئے، اور پھر ان میں سے مجھے یہاں پر مثال دینا ہوگی اپنی بہن عافیہ صدیقی کی، کہ وہ فرد ہے، اور میں نے بھی ملکوں کے نام لیے ہیں، فرد سے لے کر ملکوں تک، ان سب کی پامالی کا اظہار کرنا آج کے دن بہت ضروری ہے، جہاں پر اس کے بارے میں اسلام کی رہنمائی پر آگے ہم بات کریں گے۔ بلکہ دس از the right time، میں چاہوں گا ہم ایڈریس کر لیں اس بات کو، جو اسلام نے غلامی کا خاتمہ کر کے انسانی حقوق کے حوالے سے مثالیں قائم کی ہیں، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پوری ایک تمہید لی ہے، تو ہمارا دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے اہتمام کیا تھا۔ یہ بھی تاریخ انسانی میں ایک انقلابی قدم تھا کہ انسان کو غلام بنا لیا گیا تھا اور بنایا جاتا رہتا تھا۔ اب اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کی تدبیر کی،
اور اس کے لیے اہتمام کیے. سب سے پہلے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ فکو رقابہ، کہ کسی غلام کو آزاد کرنا جو ہے وہ ایک نیکی اور بڑی اچھائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک غلام اور نوکر ہے، وہ خادم ہے جس کو آپ خرید کر لائے ہیں، تو آپ اس کو آزاد کر دیں. اب دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ مختلف کفارے جو ہیں، مختلف گناہ ہونے کی صورت میں آپ کو اللہ معاف کر دیتا ہے اگر آپ یہ کفارہ کے طور پر غلام آزاد کر دیں، جس میں قسم کا کفارہ ہے، جس میں قتل خطا کا کفارہ ہے، اور جس میں زہار کا کفارہ ہے کہ اگر آپ اپنے غلام کو آزاد کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ انکریج کیا کہ ہم نے غلاموں کو چھوڑنا ہے، غلاموں کو آزاد کرنا ہے. اور تیسرے نمبر پر پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق مقرر کر دیے کہ یہ بھیڑوں بکریوں کی طرح نہ رکھے جائیں، یہ انسان ہیں اور ان کے حقوق مقرر ہیں. اور ان کو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اگر آپ آزاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو یہ حق دینے پر پابند ہیں. اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کو عبادت اور خیر کا کام اور نیکی کا کام قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس میں اور بھی کافی مدارج ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی غلام آزاد کیے، صحابہ سے کروائے، اور کسی کو آزاد کرنے کے بعد پھر اپنی قریبی عزیزہ سے بیاہ. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ جب کسی غلام کو آزاد کیا جاتا تو ہوتا تو وہ غلام تھا، اور آزاد کردہ غلام بھی بہرحال اس کی نیچر میں فرق ہے، اس کی سوسائٹی میں فرق ہے، اس کی سوچ میں فرق ہے. جس طرح ہمارے ہاں برادریزم کا تصور ہے نا، تو اس کا فرق ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد بھی کیا اور پھر ان کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا. یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا ایک غلام کے لیے. اور پھر تیسرے نمبر پر اس کے ساتھ ایک اپنی پھپھو زاد بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، جو بعد میں ام المومنین بنتی ہیں. تو اب یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک تکریم ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے ان غلاموں کو. نہ صرف یہ کہ ان کو آزاد کیا جائے، اور ان کے ساتھ تو نیکی کو جوڑا گیا، ان کی آزادی کے ساتھ ان کے ساتھ گناہوں کی معافی کو جوڑا گیا، اور پھر ان کے ساتھ ان کے حقوق مقرر کیے گئے. اور پھر جو آزاد ہوتے ہیں ان کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اپنی کزن کے ساتھ بیاہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رنگ ہے، ان کے بال ہیں، دیکھیے کہ پھر کئی ایسے غلام ہیں جن کو توقیر اور عزت دی گئی. اور یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے اور وہ سمجھنی چاہیے ہمیں سر، وہ یہ ہے کہ موجودہ جو معترضین ہیں، اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے، اگر اسلام حقوق کا علمبردار تھا، انسانی حقوق کا، تو اس نے غلاموں کو پھر مکمل طور پر خاتمہ کیوں نہ کیا؟ پھر یہ خود کیوں غلام اور لونڈیاں بناتے تھے؟ تو نبی علیہ السلام اناؤنس کر دیتے اور پھر یہ بنانا چھوڑ دیا جاتا. تو ظاہری طور پر تو یہ بڑی فیسینیٹنگ بات ہے، بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی ہاں بالکل پہلے دن کہا جاتا چھوڑ دو تو چھوڑ دیے جاتے. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل میں اس دور میں غلام بنانا جو ہے یہ ایک وار ٹول ہوتا تھا، ایک جنگ کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا تھا. آپ کی عزت، آپ کی پاور، اس کو لوگ کھینچ کر لے جائیں گے. اور مین پاور سب سے بڑی پاور ہوتی تھی اس دور میں. کبھی بھی ابھی بھی دیکھ لیں، اب بھی ایسا ہے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ہیں، اب دیکھیے کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے ہیں کہ آج کے بعد مسلمان کسی کے انسان کو نہ غلام بنائیں گے نہ لونڈی بنائیں گے. جبکہ دوسرے جو مخالف ہیں، جتنے بھی پورا معاشرہ تھا جو ظاہر ہے اس نئی ریاست کے خلاف درپے تھا، تو اب وہ غلام اور لونڈی بنائیں گے لیکن ہم نہیں بنا سکیں گے. اب کیا ہوا کہ گویا آپ نے اپنے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار تھا، اس کو چھوڑ دیا، آپ نے وہ ترک کر دیا. اب آدھی جنگ آپ میدان جنگ سے پہلے ہارے ہوئے، نمبر آف پیپل ہی نکل گیا، آپ کی اسٹرینتھ نکل گئی. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک غیر منطقی بات ہے. اسلام نے وہ تدابیر کی ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ اس قابل بنے ہیں، اسلام کی تدابیر کے بعد قابل بنے ہیں کہ غلامی کو ختم کرنے کا سوچا گیا ہے اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا گیا ہمیں. رسول اللہ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں آپ نے بھی بتائی. جسٹ ہیو اے کپ آف کافی، آپ لیجئے تھوڑا سا، کیونکہ گفتگو تو ہماری چلنی ہے. کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ دنیاوی طور پہ بھی آپ کو بتاتے چلیں ساتھ ساتھ. جو یونیورسل ڈکلریشن ہے، یونیورسل ڈکلریشن فار ہیومن رائٹس، اقوام متحدہ کی یہ قرارداد ہے جو کہ پیرس میں 10 دسمبر 1948 کو بذریعہ قرارداد نمبر A217 منظور کی گئی تھی. جنرل اسمبلی کے ان 170ویں اجلاس میں قرارداد نمبر V423 یعنی V423
اس کی جنرل اسمبلی کی اس پیشکش کی گئی اور جس کے تحت تمام رکن ممالک کو ہر سال 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا دن منانے کی دعوت دی گئی، اور آج بھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کی طرف سے کیا ایجنڈا رکھا گیا ہے، قرارداد کیا منظور کی گئی تھی، کون سی ایسی چیزیں تھیں جو ڈسکس کی گئی تھیں، کون سا پیپر ورک کیا گیا تھا، اور جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا بھر میں کیا کام ہو رہا ہے، اور ایجنڈا یعنی 2015 سے 2030 تک کا ہم ذکر کریں تو اس میں اقوام متحدہ نے پائیدار ترقی کے 17 اہداف مقرر کیے ہوئے ہیں، جن میں بھوک کا خاتمہ ہے، انسانی غربت ہے، معیاری تعلیم ہے، معیاری صحت کی سہولیات ہیں، صنفی مساوات ہیں، صنعتی ترقی ہے، صاف پانی ہے اور صفائی اور سستی آلودگی سے پاک بجلی ہے، معقول روزگار ہے، اور امن اور تعاون جیسے اہداف شامل ہے۔ دیکھا جائے تو یہ سبھی پاکستان کے اس وقت کی ضرورت ہے۔ سو ایجنڈا تو یہ لگتا ہے کہ یہ 2030 تک پاکستان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو آج ہم حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عثمان خالد شیخو پوری صاحب موجود ہیں۔ سر، جو حقوق اور فرائض کے درمیان توازن ہے وہ قائم کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ جیسا کہ پہلے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ مثالیں ہم نے سامنے رکھی جس سے ہم سمجھ سکیں۔ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جی کوئی بھی بنیادی کام کرنا ہو تو اس کو آغاز سے اس کا اقدام کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو جنریشن بن کر جوان ہوتی ہے، اس جنریشن کا آغاز ہوتا ہے سکولنگ سے۔ اس کا جو ابتدائی مدرسہ ہے، اس کا جو ابتدائی نظام تعلیم ہے، آغاز ہے، وہاں سے حقوق اور فرائض کی شناخت دینا بہت ضروری ہے۔ جی، شاید ہمارا نظام تعلیم اس کے مختلف دھارے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز ہیں، تقریباً مجموعی طور پر تقریباً الا یہ کہ کوئی خدا خوفی سے یا اللہ کے دین کی بات بتانے والے ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقوق بتانے میں اور فرائض بتانے میں بڑے کوتاہ ثابت ہوئے۔ ڈیفرنس نظر آتے ہیں بہت زیادہ، بہت زیادہ ڈیفرنس نظر آتا ہے۔ ان کو اپنے لیے تو حقوق چاہیے ہیں، لیکن ان کے ذمے جو فرائض ہیں وہ یہ جو ایک خاص طبقہ ہے بتانے سے قاصر بھی رہا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن سے قاصر رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کمانا ہے، مثال کے طور پر کمائی کے جو اصول بتائے جاتے ہیں، آپ اس کو ہائر ایجوکیشن تک لے جائیں، وہ آپ کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، باقی کسی کو نقصان ہوتا ہے یا باقی کسی کا کوئی حق سلب ہوتا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے زیادہ ارن کیسے کرنا ہے، اس میں کسی دوسرے فریق کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی گوشہ نرمی پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہوتی۔ یعنی میں ارن کروں، میں سرو نہ کروں، میرا اس سے کنسرن نہیں ہے، یعنی میرا حق ہے یہ، کیونکہ میں نے ذہن لڑا لیا ہے۔ تو یہی سوچ تھی ایک جو سود کو حرام کرنے کے پیچھے کار فرما تھی۔ ٹھیک، سود یہ کیا کہتا ہے؟ سود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دے دیا ہے، تو چونکہ پیسے آپ کے تھے، اب وہ غریب آدمی ان پیسوں کے عوض آپ کا پیٹ پالنے پر مصروف رہے گا۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان۔ یہ سکھانا بہت ضروری تھا، جی، یعنی انسانیت کی تعلیم اور احساس کرانا بہت ضروری تھا، بنیادی سب سے پہلی بات یہ۔ جی، اور دوسرے نمبر پر پھر حکومتی سطح پر اقدامات، قوانین کا نفاذ تو بہرحال تشکیل اور نفاذ تو ہمارے اعلیٰ ادارے ہی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ان کو، جس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے مختلف طبقوں کے حقوق جب پامال ہوتے ہیں تو وہ آواز سننے پر تیار نہیں ہوتے، وہ ان کی ادائیگی پر آمادہ نہیں ہوتے، اور جو نافذ کرنے والی تمام قوتیں ہیں وہ بالکل غیر مؤثر ہو گئی ہیں گویا۔ ایک انسان، میں مثال دوں گا آپ کو، بڑے کھلے لفظوں میں ہمیں اسے ڈسکس کرنا چاہیے، اور یہ کوئی موضوع بڑا محتاط موضوع نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کا موضوع بڑا جامع ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو یورپ سے آیا ہے اور وہاں خاطر خواہ حقوق کا، ان کی اپنے جو نیشنل ہیں ان کے لیے تو بہت سارے حقوق، جی، تو وہاں سے جو شخص یہاں پاکستان میں آیا ہے اس نے کہیں پلاٹ خریدا ہے، پلاٹ پر قبضہ ہو گیا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ روتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ غور کریں اس بات پہ کہ وہ شخص پھر یہاں گیت گاتا ہے یورپ کے، وہ پھر نہ اسلام کی بات کرتا ہے اور بلیم بھی کرتا ہے اسلام کو،
اب یہ بات بھی اس ضمن میں سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں اسلام بلیم ہوگا یا اسلام کی کوتاہی ہے نعوذ باللہ، یا اسلام کی غلطی ہے یہاں پر، یا ان مسلمانوں کی غلطی ہے یہ جو سسٹم کی خرابی ہے جنہوں نے یہ سسٹم تشکیل دے دیا ہے جو ظلم پر مبنی ہے، ناانصافی پر مبنی ہے۔ اور یہاں پر میں اگر اسلام کی بات کروں سر، بہت ضروری ہے یہ سمجھنا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور احادیث مبارکہ میں بھی جہاں پر کوئی ایک حق بیان کیا گیا ہے نا دوسرے کا، تو اس کے ساتھ وہ حق ادا نہ کرنے پر اس کی سزا بھی ذکر کی گئی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کیا امپلیمنٹیشن کیسے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر مقامی حکومت اس کا نفاذ نہیں کر پاتی ہے تو ہر ایک بندے کے اندر ایک احساس پیدا کیا گیا کہ تمہارا سمیع اور بصیر رب ہے، وہ تمہیں واچ کر رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، یہ جو کندھوں پر بیٹھے ہوئے تمہیں لکھ رہے ہیں، تم نے حساب دینا ہے اس کا۔ ایک انسان کو اکاؤنٹیبل بنا کر بھی حقوق اور فرائض کے حوالے سے لایا گیا۔ اور ایک جملہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو قرآن میں حقوق اور فرائض دونوں اعتبار سے ان کے نفاذ کے لیے حکمرانوں کو خاص طور پر تنبیہاً یہ کہا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ایک ہی صورت میں ایک ہی رکوع میں یہ تینوں آیات ہیں، تین جملے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ حقوق و فرائض ہی اصل میں قوانین تشکیل دیتے ہیں، تو اللہ کا یہ نظام قانون جو ہے وہ جو نافذ نہیں کرتا حاکم، تو اگر وہ مسلمان ہے تو پھر وہ پہلے درجے پر فاسق ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام کو نافذ نہیں کرتا۔ اور فاسق کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اطاعت سے خارج ہو جائے، جو اطاعت سے نکل جائے، فاسق کہلاتا ہے۔ اور جب اگر وہ اس میں بھی دوام اختیار کرتا ہے، اس میں بھی اگر تسلسل اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ ظالم شمار ہوگا۔ اس کی نیکسٹ سٹیج آ گئی، اس کے بعد نیکسٹ سٹیج ہے۔ اور ظالم وہ ہوتا ہے کہ جو حق کے خلاف کھڑا ہو جائے، اور اگر وہ پھر بھی قائم رہتا ہے تو پھر وہ کافر شمار ہوگا اللہ کی نگاہ میں۔ اور کافر وہ ہوتا ہے جو ملت سے باہر نکل جائے۔ یعنی تینوں سٹیجز بتا دی گئی ہیں۔ یہ ان حکمرانوں یا ان نظاموں کے لیے ہیں جو اللہ رب العزت کا یہ قانون اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام حکومت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے حقوق اور فرائض کی نسبت سے، اس کے نفاذ میں جو کوتاہی برتتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام بلیم نہیں ہے، اسلام نے حقوق بھی دیے تھے، اسلام تو اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتا ہے، اسلام نے تو کر کے بھی دکھایا تھا۔ جب اسلام کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا تو وہ کائنات کا بہترین دور رہا تھا، تسلیم کرتا ہے، ہر محقق تسلیم کرتا ہے، کافر محقق بھی تسلیم کرتا ہے، اور وہ جو بالکل بائزڈ نہیں ہے وہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ سمجھ لینی چاہیے بات کہ ہمارے معاشرے میں حقوق و فرائض کا جو امبیلنس ہے اس میں پرابلم آئی ہے، تو وہ اس کا سبب جو ہے وہ نظام ہے، وہ اسلام نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بات بڑی الیبریٹ ہو گئی، بڑی کلیئر ہو گئی۔ جو شخصی اور مذہبی آزادی ہے وہ بھی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ ایک شخص وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کا حق ہے، اگر ہم پاکستان کا ہی ذکر کر لیتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، میں چاہوں گا اسلام کے نقطہ نظر سے اس کو بھی ذرا واضح کر دیجئے۔ بہت ساری کمیونٹیز ہمارے ملک میں رہتی ہیں اور وہ رہ رہی ہیں، پیسفلی رہ رہی ہیں، کیونکہ دین اسلام ہمیں اس کی باقاعدہ تعلیمات دیتا ہے۔ ان کے بھی انسانی حقوق ہیں، وہ اپنی ورشپ کر سکتے ہیں، اپنی عبادات کر سکتے ہیں، ایسا ہے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ شخصی آزادی کو ہمیشہ سے حیثیت دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملاً کر کے دکھایا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم وہ، اور نبی علیہ السلام کے بعد جو ادوار آئے ہیں، خلفائے راشدین کے جو شاندار ادوار آئے ہیں، مسلم ریاست میں رہنے والے غیر مسلم ریاست میں رہنے والے غیر مسلم، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے انڈر زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ مثالیں موجود ہیں، مثالیں بے شمار موجود ہیں، بلکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے دوروں میں باقاعدہ طور پر گرجا گھروں کی حفاظت کی جاتی، اور جو معاہدہ ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا بیت المقدس کے فتح کے موقع پر، آپ اسے پڑھیے تو اس میں یہ شامل ہے تمام عیسائیوں کو پروٹیکٹ کیا گیا، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کا جو احاطہ تھا، ایک ہے ان کی کنسٹرکشن جو ہوئی ہے، بلڈنگ ہے، ایک ہے جو پورا احاطہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تحریر کردہ معاہدے میں اس احاطے میں کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا،
یہ انسانی حقوق کی کتنی بڑی ہمارے پاس مثال، انشور کیا انشور کیا گیا گیا۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام جو ان کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفٹ کیا تھا، زید بن حارثہ، جن کا بھی ذکر ہوا ہے، جو بعد میں منہ بولے بیٹے بنے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ زید بن حارثہ ایک عیسائی تھے، عیسائی گھرانے سے تھے، اور وہ جب نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے تو نبی علیہ السلام کے پاس کچھ دیر رہنے کے بعد ہی ان کا چچا ان کو لینے کے لیے پتہ چل گیا تو پہنچ گیا۔ تو ان کے جو چچا آئے تو زید بن حارثہ نے اپنے چچا کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ اب انکار کیوں کیا؟ پوچھا، چچا خفا ہو گئے، پوچھا کیوں تم رہنا چاہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا خون ہوں، تمہارا بڑا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا تھا وہی اس سوال کا سب سے بہترین جواب ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر میں اپنے چچا اور اپنے باپ کے ہاں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں محفوظ بھی ہوں، میرے حقوق کا بھی خیال ہے، اور حالانکہ وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ نبی علیہ السلام نے ان کو پھر کعبہ میں لے گئے، بیت اللہ میں، اور پھر ان کو جا کر آزاد کیا۔ اور جب آزاد کیا اور پھر ساتھ ہی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میں ان کو آج سے منہ بولا بیٹا قرار دیتا ہوں۔ تو اسلام یوں کرتا ہے کہ جو حق دیا جا سکتا ہے، جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا آج کے دور میں، وہ اسلام نے دیگر مذاہب کو حق دیا ہے۔ اور پھر پاکستان کے معاشرے میں بلا شبہ یہاں پر باہمی تناؤ پیدا ہوتا رہا، دیکھا گیا ہے۔ تو اس ضمن میں تمام کمیونٹیز کو دیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارا یہی پیغام ہے، اسلامی تعلیمات یہی کہتی ہیں کہ تمام کمیونٹیز کو دوسرے کے حقوق کا خیال، ان کی مذہبی آزادی، ان کی معاشی آزادی کا خیال۔ چونکہ مجھے بھی کنکلوڈ کرنا ہے، ہم اس کو تھوڑا سم اپ بھی کر دیں۔ انسانی حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انسان سب سے پہلے آ گیا اور انسان کے حق کی بات آ گئی۔ ہم اپنے ارد گرد جب لوگوں کو دیکھتے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا بزنس پیٹرن یہ ہو گیا، ہمارا جاب کا پیٹرن، ہمارا لیونگ پیٹرن، ہماری سوسائٹی کا پیٹرن یہ ہو گیا، مجھے کیا مل رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا میں دے کیا رہا ہوں، میں اپنے نیبر کے کس کام آ سکتا ہوں، میں اپنے کولیگ کے کس طرح سے کام آ سکتا ہوں، میں کسی راہ چلتے کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، میں کسی ایسے شخص کو جو شاید سڑک کنارے کسی پریشانی میں بیٹھا ہے رک کے کیسے اس کی میں باز پرس کر سکتا ہوں، اس کے کسی کام آ سکتا ہوں۔ میں تو گاڑی بھگاتا ہوں، نکل جاتا ہوں، ٹھیک ہے بیٹھا تو بیٹھا رہے، میرے اگر کولیگ کو کوئی پریشانی ہے ٹھیک ہے وہ پریشانی ہوگی خود ہی ہینڈل کر لے گا، میرے نیبر نے اگر کوئی کھانا نہیں کھایا تو کل کھا لے گا، کوئی بات نہیں، آج بھوکا۔ ہم کس طرح انسانی مدد کر سکتے ہیں، اور ہم انسانی حقوق کے حوالے سے یہ بھی ایک میسج دے دینا چاہیے۔ سر دیکھیے کہ یہ ایک موضوع بہت بڑا موضوع ہے، میں اس میٹ نہیں پاؤں گا، صرف چند ایک لائنیں دو ایک باتیں ضرور کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم صرف اخلاقی بنیادوں پر ہی لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم دینی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کے لگائے ہوئے ذمے کو ادا کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ بسا اوقات ایک انسان ایک دائرے سے باہر نکلتا ہے لیکن وہ دین اسلام سے کیسے نکل سکتا ہے؟ آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے جہاں پر آپ کا من راضی ہوا ہے، جہاں پر تن نے اور من نے سکون محسوس کیا ہے، وہاں پر آپ کا رب راضی ہو رہا ہے۔ اللہ، یہ ہر ایک کے لیے نہیں تھا، یہ صرف آپ کے لیے تھا کہ آپ اگر کسی چڑیا کے بچے کو بھی اگر اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے جانور پر سے بوجھ کم کر دیتے ہیں تو آپ اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اسلام تو اس حد تک دیکھتا ہے کہ اگر آپ نے ہنڈیا پکانی ہے تو گوشت بنا رہے ہیں، بھون رہے ہیں، اب ظاہر ہے آج کل باربیکیو کر رہے ہیں تو اس کی ایک سمیل ہے جو سراؤنڈنگ میں پھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا ہے کہ آپ اپنی اس ہنڈیا میں پانی زیادہ کر لیجئے۔ اس حد تک حساس ہے اسلام کہ ایک بدو جو ہے وہ مسجد نبوی کے احاطے میں پیشاب کر رہا ہے تو صحابہ کو روک دیا گیا، اس کی صحت کا خیال رکھیے گا، پیشاب کے دورانیے میں اگر آپ روک دیں گے تو اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ نے اس کو مکمل پیشاب کرنے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک سمجھنے لائق بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے روکا نہیں، نہ روکنے دیا ہے، صحابہ کو روک دیا کہ آپ اس کی طرف نہ جاؤ، اسے کر لینے دو۔ اور اس نے جب مکمل حاجت کر لی ہے، پاس بلایا اور طریقے سے سمجھا دیا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ تو سر ان مائنر اور ان بالکل چھوٹے چھوٹے پوائنٹس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے
کہ اسلام جو ہے اچھا پھر چھوٹی چھوٹی یہ اکائیاں مل کر ہی معاشرہ بنتی ہیں، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ جی بعض لوگ کہتے ہیں معاشرے کے لیے کیا ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اور بھائی جب ایک دو افراد سے آپ خود کہتے اور ہمیں پڑھاتے آئے ہیں شروع سے کہ ایک فرد معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، تو جب افراد درست ہوں گے تو بھی معاشرہ درست ہوگا۔ تو اس لیے اسلام کا یہ پیغام بڑا واضح ہے کہ اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کس قدر اچھے اور شاندار ہیں۔ آپ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ خیرکم خیرکم لأہلہ، جو تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اپنی اہلیہ ایک عورت کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو حقوق اور فرائض کے اعتبار سے بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اور صرف ہمارے حق ہی نہیں ہیں، ہم نے کچھ دینا بھی ہے، ہم نے کچھ ادا بھی کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ اب جب حقوق کی بات کرتے ہیں ہم، تو آج اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ ویسے تو بڑی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، بڑے پروگرام بھی ہوئے ہیں، ہوتے بھی رہیں گے، گفتگو چلتی بھی رہے گی، نہ جانے جب تک دنیا قائم ہے اس پہ بات بھی ہوتی رہے گی کہ حقوق صرف لینے نہیں دینے بھی ہیں۔ انسان آپ ہی نہیں، آپ کے سامنے جو موجود ہے، اگر وہ بھی انسان ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں جو آپ کے ذمے بھی ہیں، کسی کو دینے ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کی، اور میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں روکوں سر کو، گفتگو چلتی رہی اور پھر پروگرام کا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو آ گیا۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے عثمان خالد شیخ پوری صاحب۔ بہت شکریہ۔ اچھا لگتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں، آج فارمیٹ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، لیکن میں نے کہا کہ آج شیخ پوری صاحب کے ساتھ ہی پورا سیگمنٹ کر لیتے ہیں۔ جی تھینک یو، پلیئر ہیونگ یو، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جی پروگرام جاری ہے۔ اب بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو جادو جنات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ہم دونات بھی شامل کیے جائیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ارحم نعت خواں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم حافظ ارحم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی قاری عثمان اسلم صاحب، مولج ہے جادو جنات، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ، یہ آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ خیریت سے۔ چلتے ہیں جی عثمان آپ کی جانب۔ قاری عثمان اسلم صاحب، سوالات آئے پڑے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں تو آغاز کر دیں جی۔ جی ضرور۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ جنات کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ سعادت حاصل کر کے آپ آئے ہیں۔ شکریہ شکریہ۔ آپ کا سوال ہے جی کہ جنات کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، اللہ رب العزت نے جنات کو اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ یہ اپنی شکل و صورت تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کی شکل و صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، جانوروں کی بھی کر سکتے ہیں، خواب کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں، اور ریئل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی شکل و صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کسی شخص کی، کسی انسان کی یا جانور کی وہ شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے۔ وہ کسی انسان کے اندر داخل بھی ہو سکتا ہے، کسی انسان کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، اور یہ جانوروں کی شکل و صورت میں بھی آ سکتا ہے، دکھائی دے سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ جو جنات ہیں ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کا دل بھی ہے، ان کے ہاتھ بھی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ فرمایا ہے جو سورہ صافات ہے، اس کی آیت نمبر ہے 64 اور 65، اس میں اللہ رب العزت نے جو جہنم کی جڑ سے درخت نکلتا ہے اس کے خوشے کی جو مثال دی ہے وہ اس طرح دی ہے کہ جس طرح شیطان کا سر ہے، کہ اس کا سر بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کا دل بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اور احادیث میں اس کے سینگ کا بھی ذکر آتا ہے۔ جس طرح مسلم شریف کی روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے اور بلند ہونے تک نماز سے رکے رہو، کیونکہ جو شیطان ہے، یہ سورج ہے، یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں دو سینگ ہیں شیطان کے، تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کے سینگ بھی ہیں، سر بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، دل بھی ہیں۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے اسے صلاحیت دی ہے، یہ کسی کی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اور ہم نے اپنے مشاہدے میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جو شیطان ہے، یہ جو جن ہے، یہ اپنی ہائٹ کو بڑھا بھی سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے، بالکل چھوٹا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جسم میں بالکل کہتے ہیں کسی
चूंटी की तरह भी ये दाखिल हो सकता है, सलाहियत कर सकता है, क्योंकि ये इन शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, ये शैतान की जो खून की तरह ये जिस्म में गर्दिश करता है, इसलिए ये सलाहियतें और भी बहुत सारी दी हैं। लेकिन जो बिल्कुल एग्जैक्ट हम वही बात करेंगे जो कुरान और हदीस से हमें मिलती है, लेकिन प्रॉपर तौर पे जो है उसके बाल कितने लंबे हैं, उसकी हाइट प्रॉपर कितनी है, उसकी जिसामत कितनी है, ये जो आमलीन है ये अपने को तजर्बात से, मुशाहदात से वो उस सेंस में वो बतला सकते हैं, लेकिन जो कुरान और हदीस से हमें सबूत मिलता है वो मैंने आपके सामने जिक्र किया। अच्छा उस्मान साहब, जैसे आप बता रहे हैं, आपने शक्ल के बारे में भी बताया, हैयत के बारे में भी बताया, सींगों के बारे में भी बताया, हाथ के बारे में बताया, दिल के बारे में बताया, यानी इसका मतलब है ये सारी चीजें जो जो आपने बताई वो मिलके एक शक्ल बना लेती हैं, बन जाती है, जिसामत बन जाती है, जिस तरह की इंसान की जिसामत है इस तरह है। लेकिन जाहिर बात है जिस तरह वो जहन्नम के दरख्त की खोशे की मिसाल दी गई है, इससे साबित होता है कि खौफनाक सी चीज़ है जिसे एक इंसानी आंख उसे अपनी असल शक्लो सूरत में नहीं देख सकती, किसी और शक्लो सूरत में आ जाए अपना एहसास दिला दे, वो तो इंसान महसूस। लेकिन उस्मान साहब, इंसानी आंख देख ही नहीं सकती। देखे ना, कुरान कह रहा है ना, इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, कि वो हमें देखते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। हाँ, अगर वो अपना आप बदल कर आपको दिखाई देते हैं तो वो देख सकते हैं। मैं अपने ये तजर्बे से आपको बता सकता हूँ, जो मेरी इनसे गुफ्तगू हुई है, इनका कहना है कि अगर हमें असल शक्लो सूरत में इंसान देख ले, एक आमिल देख ले, आम इंसान ही जो ज़िक्र अज़कार का पाबंद है, अगर वो हमें देख ले और एक हिस्सा कोई आंख देख ले, कोई जिस्म का हिस्सा देख ले, तो वो बेहोश हो जाए और बीमार पड़ सकता है। ये भी आमिल की बात कर रहे हैं आप? जी जी, आमिल की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने इसको इस तरीके से बनाया है। इसलिए कई लोग इस जुस्तजू में बैठ जाते हैं अमल करने के लिए, चिल्ले काटने के लिए कि हमें जिन्नात हमारे पास हाजिर हों, हम उन्हें देखें, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने तो जिन्नात की हाज़िरी से पनाह तलब की है। तो इसलिए इनकी शक्ल व सूरत है और ये अपना वजूद रखते हैं, जिस्म में भी दाखिल हो सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस में क्या आया है, किस शक्ल में, किस हैयत में, किस हुलिये में? इसमें मैं जो अपना तजुर्बा आपको बताऊं, ये आप इस तरह कह सकते हैं जिस तरह एक धुआं मानिंद है और उसकी मुकम्मल शक्ल सूरत है, एक हाइट है, हाथ पाँव है, सर है, जिस्म है, दिल है, हर चीज़ उसकी मौजूद है। लेकिन उसको वो जिस तरह आप एक और मिसाल ले लें कि पानी है, पानी की अपनी कोई रंगत नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी कलर ऐड करेंगे तो वो उसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगा, वो कलर इख्तियार कर जाएगा। अच्छा। इस तरह इसकी अपनी असल जो शक्ल सूरत वो रंगत वो नहीं है, लेकिन वो किसी की भी सूरत इख्तियार वो कर सकता है। अच्छा, जब आप गुफ्तगू करते हैं तो किसी इंसान के अंदर उस शक्ल में है वो, या अगर आपके सामने आया तो आपने एक वो हवेला सा बताया है कि बिल्कुल, धुएं के अंदर नजर आता है, क्योंकि आसानी से जैसे धुआं है गुजर के जाता है। अमूमन मैंने देखा है लोगों को, आप इसके बारे में बेहतर बता सकेंगे कि रात के किसी लेट पहर, रात को मिडनाइट के बाद 2-3 बजे का कुत्तों का एक टोला जा रहा है। मैं तो इसको इस तरह से लेता हूँ कि वो बेचारे सारा दिन अपनी मेहनत मजदूरी करके खा पी के वापस आ रहे हैं, घरों को जा रहे हैं, जो भी उनका ठिकाना है। लेकिन आप बेहतर बता सकेंगे, अक्सर लोग कहते हैं कि जन्नात का टोला भी हो सकता है, शयातीन का टोला भी हो सकता है। जैसे कोई जानवर के बारे में कह देते हैं कि रात के इस पैर ये जानवर अकेला जा रहा है तो ये जिन की शक्ल हो सकती है। अच्छा, उसमें ना जी नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब शाम का सूरज गुरूब हो ना जी, शाम हो जाए तो अपने बच्चों को घरों में बंद कर लें, दरवाज़ों को बंद कर लीजिए। शाम असर से मगरिब या मगरिब से इशा? ये कह लें कि असर से मगरिब का जो टाइम है, क्योंकि मगरिब के बाद तो एक रात शुरू हो जाती है। जो शाम का वक़्त है, उस वक़्त में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों को पकड़ के घरों में बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो। उस वक़्त क्या है, ये मखलूक गुजरती है, इनके लश्कर गुजरते हैं, जिन्नात वहाँ से गुजरते हैं। तो बच्चे अगर इस वक़्त में खेलने कूदने जाएंगे तो वो इसके असर से मुतासर वो हो सकते हैं। तो वो एक वक़्त है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो कुत्तों की शक्ल में गुजर के जाए, लेकिन कुत्तों की शक्ल में भी आ सकते हैं, सांपों की शक्ल में वो आ सकते हैं। अहादीस में हमने पहले भी ये जिक्र किया है चीज़, तो आ सकते हैं। लेकिन हमेशा ये नहीं कि जब भी वो कोई कुत्ता गुजर के जा रहा है या झुंड में कुत्ते गुजर के जा रहे हैं तो वो जिन्नात ही जा रहे हैं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो ज़्यादातर ना आने वाली नज़र आने वाली मखलूक है और वो कुत्तों की शक्ल में या जानवरों की शक्ल में आते ज़रूर हैं, दिखते ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी शक्ल में वो नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि अगर वो कुत्ते की शक्ल में कोई उस कुत्ते को तकलीफ़ पहुंचाएगा तो जिन्नात को तकलीफ़ होगी, कुत्ते को मारेगा, भगाएगा। अमूमन लोग मार देते हैं पत्थर वगैरह, तो इसलिए इनके जिस्म में ज़्यादा देर तक वो सराहत नहीं करते, कुछ देर के लिए आए हैं फिर वो चले जाते हैं। और ये जैसे अभी हमने जिक्र किया, मैंने बाकायदा इस पर सेगमेंट भी किया था कि जो मगरिब का वक्त है, ख़ास तौर पे हमारे बड़े अक्सर कहते हैं अगर आप छत पे हैं या बाहर पार्क में बैठे हैं या कहीं खुली फ़िज़ा में, कहते हैं अंदर आ जाओ। ज़मीनी माहौल में भी हो सकते हैं या फ़िज़ाई माहौल में होते हैं या दोनों में होते हैं? दोनों में होते हैं। अगर
انسانی آنکھ جنات کو دیکھنا شروع ہو جائے تو پہاڑ دکھائی نہ دیں، وہاں پہ جنات دکھائی دیں، یہ اتنی تعداد میں وہاں پر بسیرا کرتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ عثمان صاحب. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ پہاڑوں کے شوقین ہیں، ارہم جاتا رہتا ہے پہاڑوں پہ، سیر کرتا رہتا ہے، تو ارہم کو تو ڈر لگ جائے گا. اذکار کی پابندی کی تو بچت ہو جائے گی. ہاں، اذکار اگر پڑھتے رہے تو. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹورسٹ ہیں، جو رات میں شام میں بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بہت بڑی تعداد بتا رہے ہیں. یہ کلپ ہمارا وائرل ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جی اس سے یہ فائدہ ہوگا نا، جو جانے والے وہ اذکار کی پابندی زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے، ویسے تو ہر جگہ ہی موجود ہے نا، ہر جگہ موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پہ ذرا کثرت ہے ان کی، لوگوں کا ذرا آمد و رفت ذرا کم ہوتی ہے خشکی کی بجائے، اور جو زمین حصے پہ، اس لیے وہاں پہ وہ بسیرا زیادہ کرتے ہیں، اونچے درختوں پہ وہ بسیرا زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے انسان اگر ذکر و اذکار کا پابند ہے تو انہوں نے انسان کو کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، چونکہ بات ہو رہی ہے تو پھر اس سے یہ بھی جوڑ لیتے ہیں کہ اگر کسی جن سے سامنا ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا پڑھیں، کیا کیا جائے؟ بہت ساری کہانیاں ہیں. اس سے پہلے کہ آپ جواب دے دیں، مجھے پتہ ہے بڑا لمبا جواب ہوگا آپ کے پاس، ہمارے ناظرین سامعین کے پاس بھی بہت ساری کہانیاں ہوں گی. جن سامنے آ گیا، چڑیل سامنے آ گئی، کوبونا سامنے آ گیا، بلکہ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ سرکٹا سامنے آ گیا. اس طرح کی باتیں تھیں. اگر سامنے آ جائے، حقیقت میں ایسا کچھ ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جنات سے جو سامنا ہوا ہے وہ کس حالت میں ہوا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جنات کو یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ بدل سکتے ہیں اپنا آپ، روح بدل سکتے ہیں. تو اگر تو وہ کسی انسان کی شکل و صورت میں آپ کے سامنے آیا تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کسی کتے کی شکل میں آ گیا ہے، کسی انسان کی شکل میں آ گیا ہے، تو جو قانون اس انسان پر یا اس جانور پر لاگو ہوتے ہیں وہی قانون اس وقت اس جن پر لاگو ہو جائیں گے. مثال کے طور پر یہ نہیں ہوگا کہ ایک جن جو ہے وہ انسانی شکل میں آپ کو دکھائی دیا ہے تو یہاں بیٹھا بیٹھا ہی ہاتھ بڑھا کے وہ لائٹ آف کر دے گا. ایسی بڑی کہانیاں سنی ہیں ہم نے. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. انسانی شکل میں جب آ گیا تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. کسی کو اگر ایسا دکھائی دے رہا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی آنکھوں پر جادو ہوا ہے، اسے وہ چیزیں دکھائی اس طرح دے رہی ہیں جس طرح وہ فرعون کے محل میں وہ سانپ دکھائی دے رہے، وہ سانپ بنے نہیں تھے، وہ آنکھوں پر جادو ہوا تھا. تو ریئل میں جب وہ انسان کی شکل میں جن نظر آپ کو آئے گا تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک انسان کی ہی جو اس میں قانون لاگو ہوتے ہیں، جتنی اس کی طاقت ہے اتنی ہی اس جن کی طاقت ہے، اسی کیپیسٹی کے مطابق کر سکے گا جو بھی کرے گا. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پھر دوسری جو صورت ہے، اگر وہ جانوروں کی شکل میں آ جاتا ہے، آپ کا سامنا ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اگر بالخصوص جو سانپ کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے 3 مرتبہ کہو کہ وہ اگر تم جن میں سے ہو، جنات میں سے ہو تو چلے جاؤ. اگر وہ نہیں جاتا ہے تو اسے مار دینا چاہیے کیونکہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی ہم نے یہ تفصیلی جواب دیا تھا، اس میں یہ ہے، مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ سانپ 2 دھاری ہے، اس کی پشت پر 2 دھاریں بنی ہوئی ہیں، یا وہ دم کٹا ہوا سانپ ہے، تو یہ 2 سانپوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے پوچھنا بھی نہیں، ان کو فوری مار دینا. یہ بہت زہریلے ہوتے ہیں، کسی حاملہ عورت کا حمل ضائع کر سکتے ہیں، انسان کی بینائی ختم کر سکتے ہیں. اب تیسرا جو آپشن ہے کہ اگر وہ جو جن ہے وہ اگر کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کے آیا، ایک تھا کہ انسان کے روپ میں آیا، ایک ہے کہ کسی انسان کے وجود کا اس نے سہارا لیا. یہ تھوڑا خطرناک ہے، کیونکہ کسی انسان کے جب وہ وجود میں آئے گا تو اس کے دماغ کے ساتھ کھیل کے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جس کے وجود میں ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. کسی کے دماغ میں آ کے تو اس کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز اٹھا کے کسی کو چوٹ پہنچا سکتا ہے. عثمان صاحب، ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ نے تو ایکسپیرینس سامنے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسے عامل کے پاس گیا ہے جو بہت زیادہ جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، تو وہ انسانی شکل میں جو ہے بندہ، وہ بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس نے وہ مارا ہے اس عامل کو، اس کا وہ حال کیا ہے. تو یہ ایسا حقیقت میں بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا کرتے ہیں. اس لیے اس کا طریقہ کار یہ عاملین کو بھی ہم یہ کہیں گے، اور اگر کوئی گھر کے فرد ہیں اب تک عامل کو انہیں نہیں ملا ہے تو کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لینا چاہیے، ہاتھوں کو تھام لینا چاہیے، کیونکہ وہ ہاتھوں کے ساتھ کوئی نہ کرے، کوئی حرکت ایسی نہ کرے کہ نقصان پہنچا سکے. اور سورہ مؤمنون کی آخری جو 4 آیات ہیں ان کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے جسم کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اور چوتھی جو ہے صورت وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے روپ میں نہیں آیا ہے، اپنے اصل روپ میں آپ کو اس کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز گھوم رہی ہے، آپ کے پیچھے کوئی ہے، وہ احساس دلا رہا ہے، ہلکی ہلکی اس کی آوازیں آ رہی ہیں، تو بلند آواز سے اذان پڑھ لینی چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ طریقہ کار ہیں، نہ ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. یہ طریقہ کار پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت ہوگی، اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرمائیں گے. اچھا عثمان صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو میں نے یہ کمپلین کرتے سنا ہے کہ ہمارے پاس سے گرم ہوا گزر کے جاتی ہے ریپیٹڈلی. کچھ کہتے ہیں کہ بہت ٹھنڈی ہوا گزر کے جاتی ہے. ایئر ٹائٹ روم ہے،
اور اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو باقاعدہ یہ احساس ہوا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ جب سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو بھی ایسا احساس ہوتا ہے. کیا یہ واقعی جن گزرتا ہے پاس سے یا کوئی ایسی طاقت گزرتی ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ؟ اچھا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. بعض اوقات تو نفسیاتی مسائل بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک انسان ہر وقت کوئی ہارر موویز دیکھ رہا ہے یا کچھ سب سے پہلی بات تو یہ رکھ لیں، ہاں اس سے احتیاط کریں. تو اس کیونکہ انسان ہر وقت اس کشمکش میں بیٹھا نا، کچھ ہو نہ جائے میرے پیچھے کچھ، وہ سوچنے سے بھی انسان Psychologically ہو جاتا ہے disturb ایشو. ہوتی ہیں چیزیں. لیکن ریئل میں بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ احساس اپنا دلا سکتے ہیں، اپنی موجودگی کا احساس چیزیں دلا سکتی ہیں. اس لیے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، کیونکہ کہتے نہیں سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. یہ بات آپ سوچ لیں کیا کر رہے ہیں ہم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے گھبرانا اچھا نہیں چلے، جبکہ بندہ گھبراتا ہی سب سے پہلے ایسے معاملات میں. لیکن گھبرانا نہیں چاہیے. تو اس کا یہ ہوگا کہ کوئی جو انسان ڈر جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو جو جنات ہیں بآسانی اس کے وجود میں داخل ہو سکتے ہیں. ان کے لیے وہ بہترین کلائنٹ ہوتا ہے، ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے، جو ڈر رہا ہوتا ہے. جو ڈر رہا ہوتا ہے، جو اللہ پہ توکل کرنے والا ہے، جی آگے کوئی مسئلہ نہیں، آیت الکرسی پڑھ لی ہے، اذان پڑھ لی ہے، یا اسے پتہ ہے کہ میں نے اذکار پڑھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو اذکار ہے نا جی. وہ انسان اپنا معمول بنا لے. اللہ کی رحمت کے ساتھ کوئی اوقات ہی نہیں ہے جنات کی، کچھ بھی نہیں ہے. یقیناً پڑھیں تو صحیح اذکار کی طرف آئیں، تو اسی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سامنا ہوتا ہے 1000 مرتبہ، ہم تو صبح شام انہی کا سامنا کریں کہ آپ کے سامنے بیٹھے نہیں ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت کے ساتھ اذکار. اب آپ کے لیے تو روٹین ہوگی نا، آپ کے لیے تو بڑی لائٹ بات ہے. لیکن کسی ایسے بندے سے پوچھیں نا، ارم سے ہی پوچھ لیں کہ اگر ارم کے ساتھ ایسا احساس ہو تو کیا ہو. ایک سنسنی سی جسم میں گھوم جاتی ہے. اچھا سر، بہت سارے پروگرامز بھی آج کل چل رہے ہیں ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، ہم کلپس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ گیجٹ وہ ڈیوائس آپ کو پتہ سینس کر لیتی ہے وہ اس کی انرجی کے حوالے سے. تو کیا حقیقت میں بھی ایسا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ جن موجود ہے، ڈیوائس سینس کر لیتی ہے؟ دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایک بندہ پڑھنے والا ہے، ذکر اذکار کرنے والا ہے، پاک صاف رہنے والا ہے، اس کو یہ محسوس کروائے اور اس کو باقاعدہ محسوس ہو جائے کہ واقعی محسوس، مثلا لائٹ آن کر دی جائے یا کوئی چیز گرا دی جائے، تو ایسی صورتحال میں بس اذکار جو آپ نے کیے وہی کافی ہیں یا آپ کچھ خاص چیز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیوائس وغیرہ کا ذکر کیا ہے جی، تو ویوز لینے کے چکر ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جی ڈیوائس ہے اس میں وہ پتہ چل جائے گا جنات ہیں. یعنی باقی اس طرح کے سیگمنٹ بہت زیادہ چل رہے ہیں. ایک لڑکے نے مجھے دکھایا تھا کہ وہ واقعی اسے پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں وہ جادوگروں کو پکڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اس میں دکھایا میں پوری انسفر میں کہ سارا ڈرامہ ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں، نہ کوئی ایسی ڈیوائس ہے. جو بہترین ڈیوائس ہے نا جی، وہ یہی ہے کہ آپ کی حفاظت کی ڈیوائس ذکر و اذکار کی ہے. وہ اللہ کا کلام، بالکل اللہ کا کلام ہے. اور یہ ہے کہ ظاہر بات اذکار پڑھے بھی ہونا انسان نے، سر وہ موقع پہ اگر کوئی شیطان، کوئی جنات، کوئی شرارت کرتا ہے تو انسان گھبرا تو جاتا ہے، ڈرتا تو ہے کچھ. اس وقت موقع پر ہی اسے چاہیے کہ آخری 3 کل آیت الکرسی بہترین چیز ہے. یہ پڑھ کے اپنے اوپر اس طرح ہاتھوں پہ پھونک مار کے ادھم کر سکتا ہے، ہاتھوں کو جسم پر پھیر سکتا ہے. ہر نماز کے بعد بھی پھیرنا چاہیے آخری 3 کل پڑھ کے، اور رات کو سوتے وقت بھی. اور جب کبھی ایسا خوف طاری ہو جائے تو یہ پڑھ لینا چاہیے. انشاءاللہ العزیز اس کا خوف ختم ہو جائے گا اور توکل اللہ پہ مضبوط کرے تو کوئی انشاءاللہ تعالی مسئلہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے شیطان یا جن گھر میں بسیرا نہ کر سکے؟ نارملی ہوتا ہے گھر سالوں بند رہتے ہیں یا مہینوں ہفتوں بند رہتے ہیں تو ان کا بسیرا ہو سکتا ہے. ویسے تو کہتے ہیں آبادیوں سے دور رہتے، لیکن گھر آبادی میں ہو اور بند رہے تو بھی ہو سکتا ہے. ایک تو چیز یہ بتائیے گا. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر بسیرا کر لیں تو وہ ان کو کیسے کیا پڑھا جائے، کیا کیا جائے کہ وہ گھروں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، چلے جائیں یا آئیں ہی نہ؟ ہاں جی، یہ 2 سوال ہے لیکن ان کا جواب انشاءاللہ ہم ایک ہی دیں گے. جی. اچھا، آپ نے اس میں بات کہی ہے کہ زیادہ تر یہ آبادیوں سے دور رہتے ہیں. یہ بات مشہور کہی گئی، لیکن یہ ہر جگہ پر موجود ہے. آبادیاں جہاں پہ ہیں، گھر موجود ہے، اتنی فیملیاں رہ رہی ہیں، وہاں پر بھی یہ بسیرا کر لیتے ہیں. ضروری نہیں صرف خالی جگہوں پر ہی بسیرا کریں. ہاں ان میں وہ کہہ سکتے ہیں آپ جو جنات کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، انہیں پتہ جی ہم بیٹھیں یہاں پہ، تلاوت تو کرنی نہیں، کچھ کرنا تو ہے نہیں، بس خالی جگہ میں ملی ہم یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. جو تنگ کرنے والے وہ نہیں دیکھتے آبادی ہے جو بھی ہے، وہ وہاں پہ آ کے مسلط ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ رہائش پذیر ہو جاتے ہیں. پہلی بات آپ نے یہ کہہ دی، سوری میں آپ باتیں اتنی دے دیتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ اس میں سے اور چیزیں بھی پہنچا دیں. آپ نے یہ کہہ دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ غیر آباد جگہوں پہ رہیں، یہ آبادیوں میں بھی آباد جگہوں پہ بھی رہ سکتے ہیں. بہت زیادہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اب بسیرا نہ کریں. جی. اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھیں ہر چیز ہمیں بتلائی ہوئی ہے. ہم بس دین کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس. پیسوں کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے. آئے نا دین کی طرف آئیں تو صحیح، نبی علیہ السلام کے فرمان تو سنیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ ہی پڑھ لے. گھر میں داخل ہو گیا، اس کے سامنے کھانا رکھا گیا، کھانے کو بسم اللہ پڑھ کے وہ شروع کرتا ہے.
تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وہاں پہ جن موجود ہیں وہ اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ آؤ، نہ اس گھر میں ہم رات ٹھہر سکتے ہیں، نہ ان کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں، کوئی اور مقام دیکھتے ہیں۔ صرف 2 کام کیے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئے، بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے کھانا شروع کیا۔ شیطان اس گھر کو چھوڑ کے، ان کے کھانے کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن انسان گھر میں داخل ہوا، اللہ کا نام نہیں لیا ہے، کھانا کھا رہا، اللہ کا نام نہیں لیا ہے، تو شیطان کہتا ہے آج رات بھی یہیں پہ بسر کریں گے اور کھانا بھی یہیں پہ کھائیں گے۔ اور جو انسان معمول بنا لیتا ہے، وہ ذکر و اذکار سے دور رہتا، تو پھر شیطان کا وہ بسیرا بآسانی وہاں پہ ہو جاتا ہے، اور آبادی والی جگہ ہے جہاں پہ کھانے کھائے جا رہے چاہے ہیں، لوگ بس رہے ہیں وہاں دیکھیں پہ، نا گھروں کے اندر چیز سے لوگ ثابت ہو موجود رہا ہیں۔ ہے، تو وہ وہاں پہ موجود، ان کا بسیرا ہو رہا ہے، آٹومیٹکلی ظاہری بات انہیں کھانا بھی مل رہا ہے، رہائش بھی مل رہی ہے، تو وہ کیا کریں، وہ تو رہیں گے وہاں پہ شوق سے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھیں، جب اللہ کا نام لے کے انسان داخل ہوا ہے، اللہ کا نام لے کے کھانا کھایا، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب داخل ہوتا ہے ساتھ میں گھر والوں کو سلام کہہ دیتا ہے نا جی، تو فرمایا کہ جو سلام کہتا ہے وہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ باعث برکت ہے، سلامتی ہو گئی ہے، سلامتی ہو گئی ہے۔ اب جو لوگ ہر وقت رونا روتے جی گھر میں بے برکتی ہے، سلامتی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، وہ پڑھے نا، سلام لے نا، گھر والوں کے آگے سلام کرے، آتے ہی بیگ اٹھا کے مار کے جھڑکنا سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دل تو کرتا ہے کہ بہت سارا کچھ پوچھ لے، لیکن مجبوراً مجھے روکنا پڑتا ہے۔ 12 بج گئے جی، میرے بھی 12 بج گئے، گھڑی کے بھی 12 بج گئے، یعنی کہ پروگرام ختم ہو گیا جی۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، حافظ ارم آپ تشریف لائے، آپ کا آنے کا شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود رہے قاری عثمان اسلم صاحب۔ قاری صاحب باتیں رہا کریں، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اب دیکھیں نا اتنی چیزیں اکٹھی ہوئی ہوئی تھی، آپ چلے گئے تھے، ہم یہیں اچھا چلیں، ٹھیک ہے جی، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہم نے ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں بات کی، لیکن جو آن ٹاپ بات رہی انسانی حقوق کے حوالے سے، آج کا عالمی دن جس پہ ہم نے ذکر کیا تھا، دینا بھی سیکھے، صرف لینا نہ سیکھے، دوسروں کے حقوق کے بارے میں بھی ذہن میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، پھر جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔